अस्सलाम वालेकुम नाजरीन प्रोग्राम आबाद सिंध में मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ थेबू। नाजरीन, इस हफ्ते हमारे प्रोग्राम का जो मौजू है वो है पीका एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स आर्डिनेंस या अमेंडमेंट एक्ट जो 2025 के बारे में हम बात करेंगे कि वो क्या है और उसके नुकसानात क्या हैं। पीका एक्ट 2025 में जो अमेंडमेंट की गई, असल में ये जो एक्ट है 2016 का एक्ट है, और इस एक्ट को बनाने में जो हमारी जमहूरी पार्टियां हैं, जैसे मुस्लिम लीग नून हो गई, पीपल्स पार्टी हो गई या पीटीआई हो गई, तीन बड़ी सियासी तंजीमें हैं जिनका इसमें बहुत बड़ा किरदार है। क्योंकि ये एक्ट बनाने से पहले ये बात डिस्कस होती है कि ये जो ड्राफ्ट है इस पर बात होती, सहाफ़ी बरदरी उनसे मुशावरत की जाती और उसके अलावा जो स्टेक होल्डर्स है उनसे मुशावरत की जाती, लेकिन किसी से भी मुशावरत नहीं की गई, ना उनसे कोई बात की गई। जो उनके रिजर्वेशन थे ना उनको ख़त्म किया गया। और ये जो एक कानून बनाया गया है बिल के हवाले से अगर देखेंगे, पीका एक्ट 2025 जो है, जिस पे आसिफ अली जरदारी ने दस्तखत कर दिए हैं कुछ दिन पहले, तो अब वो एक बिल की शक्ल में सामने आ गया है। अब इसके हवाले से हम बात करेंगे कि असल में ये क्या चीज़ है और ये जो बिल बनाए गए, इतनी तेज़ी से जो बिल पास किए जा रहे हैं, उसकी वजह क्या है। एक तो हमारे शहरियों को इसके बारे में कुछ पता नहीं है कि ये जो बिल है वो उन पे नाफिज होगा, लागू होगा शहरियों के हवाले से। और उसके अलावा जो सहाफ़ी बरदरी है, जो हमारे जर्नलिस्ट बरदरी है, उन पे क्या असरात पड़ेंगे इस बिल के, उसके हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनसे हम बात करेंगे, मगर इससे पहले ये बात डिस्कस करेंगे कि देखें ये जो हमारी सियासी और जमहूरी सियासी पार्टियां हैं, इनका ये सोचना है कि इस्टेब्लिशमेंट को खुश करने के लिए हमें एक पेज पर होना चाहिए। माजी में भी देखें, जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक जमहूरी लीडर था, उसने पाकिस्तान का आइन दिया, पाकिस्तान का आइन बनाया और इस मुल्क को एक न्यूक्लियर स्टेटस दिया, इस एक न्यूक्लियर स्टेटस का नाम भी दिया। मगर हुआ क्या, उसको फांसी दी गई। लेकिन अब भी हमारे जो हैं सियासी रहनुमा हैं या सियासी पार्टियां हैं, वो समझती हैं कि जो कानून पास किए जाएंगे, चाहे वो शहरियों के ख़िलाफ़ हो, आवाम के ख़िलाफ़ हो या डिजिटल राइट्स के ख़िलाफ़ हो, जिससे डिजिटल राइट्स मुतासर होंगे, बिल पास होते रहेंगे, उससे कितना नुकसान होगा समाज को, मुल्क को, सहाफ़त को, इल्म को, लिखने वाले जो पे लोग हैं, जो लिखना कितना मुश्किल हो जाएगा, बोलना कितना मुश्किल हो जाएगा। ये देखिए, माजी में जैसे जनरल ज़िया के दौर में लिखने पर, बोलने पर, किताबों पर पाबंदी थी, आज भी वही ऐसे ही बिल पेश किए जा रहे हैं। लेकिन उस दौरान ये सूरत हाल होती थी कि किसी डिक्टेटर को बिल पास करवाने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती थी, लेकिन अब मेहनत करनी नहीं पड़ रही। अब वही सियासी पार्टियां बिल पास कर रही हैं जो माजी में जिनसे डिक्टेटर, जिनसे डरते थे और अवामी हुकूक की बात होती थी, जमहूरी हुकूक की बात होती थी, मगर ऐसा नहीं है। आज पीका एक्ट जो पास किया गया है, सदर आसिफ अली जरदारी ने जो दस्तखत किए हैं, वो उसके बाद क्या सूरत हाल पैदा होगी, उस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ डिजिटल राइट्स एक्सपर्ट मौजूद हैं, फ़रिया अजीज़, हम उनसे बात करेंगे कि ये पीका एक्ट क्या है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी फ़रिया अजीज़, खुश आमदीद प्रोग्राम में। ये पीका एक्ट जो है, एक तो देखें 2016 में इस पे काम हुआ था और जिसकी बुनियाद 2016 में डाली गई, उसके बाद 2025 में इसको बिल की शक्ल दे दी गई। अब पहले भी हमने इस पे प्रोग्राम किया था डिजिटल राइट के हवाले से। अब देखें ये जो एक कानून बनाया गया है, शहरियों ज़ाहिर शहरी भी मुतासर होंगे, सहाफ़ी बरदरी मुतासर होगी और फेक न्यूज़ या फॉल्स न्यूज़ होगी तो उस पर सज़ा या क्रिमिनल एक्शन हो सकता है और 3 साल कैद की सज़ा, 20 लाख जुर्माना होगा। ये सारी सूरत हाल देख रही हैं आप, और मतलब देखें किसी को ये समझ में नहीं आ रहा कि इतनी तेज़ी से बिल पास हो रहे हैं। माजी में तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि इतनी तेज़ी से बिल पास हो, वो भी किसी बगैर मुशावरत के, ना किसी सहाफ़ी तंजीमों से मुशावरत की गई और ना ही किसी स्टेक होल्डर से मुशावरत की गई। आखिर वजह क्या है इसकी? जी देखिए, 2016 में भी जब ये कानून पहली बार लाया जा रहा था तो उस वक्त भी बहुत ज़्यादा मज़ामत की गई थी, और उस वक्त सिर्फ बहस इसलिए हुई थी क्योंकि भरपूर तरीके से सिविल सोसाइटी, इंडस्ट्री, प्रेस एसोसिएशंस ने
इस प्रोसेस में हिस्सा लिया था और कहा था कि इसमें इस तरह से ना लाया जाए, लेकिन उसके बावजूद जो उस वक्त भी तजवीज़ दी गई थी वो नहीं मानी गई थी। उसके बाद 2023 की कुछ अमेंडमेंट्स आई, लेकिन अब ये एक पीका से सिर्फ अलग से हम नहीं देख सकते, जो पूरे जिस तरह से चाहे वो आईनी तरमीम हो या और कानून साजी हो, वो एक बुलडोजरिंग अक्सरियत के बिना पे ये चीज़ें की जा रही हैं। जहाँ तक इसके जो कंटेंट्स का सवाल है, ये इसलिए ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि 2016 से जो चीज़ें कोर्ट्स में चेक होती आई हैं कि और जो केसेस खत्म भी हुए हैं वो इस बुनियाद पे हुए थे कि पीका से तजावुज कर रहे हैं, जो पीका में भी प्रोसीजर्स हैं उससे भी एफआईए तजावुज कर रही थी या पीटीए तजावुज कर रहे थे। अब हुआ ये है कि जो चीज़ें कोर्ट्स ने कहा है कि ये गलत तरीके से कानून को इस्तेमाल किया गया था वो इस कानून में लिख दी गई हैं, तो अब वो लीगलाइज कर दी गई हैं। मिसाल के तौर पे कोई भी थर्ड पार्टी कंप्लेनेंट बन जाती थी या कोई रियासती एहलकार या किसी इदारे के एहलकार ये कहते थे कि किसी इदारे के बारे में कुछ कहा गया है और उनके रेपुटेशन को हार्म किया गया है, तो उसके पर्चे कट जाते थे। कानून में ये गुंजाइश थी नहीं। कानून में अगर आपके बारे में कुछ कहा गया है तो आप मुद्दई होंगे। यहाँ पे उन्होंने मुद्दई की जो तारीफ है वो बदल दी है, वो उसमें कि किसी को भी लगे कि कोई भी जुर्म हुआ है इस कानून के तहत तो वो एक कंप्लेंट फाइल कर सकता है। उसके अलावा जो उन्होंने पर्सन की डेफिनेशन है, पहले ये होता था कि नेचुरल पर्सन एक इंडिविजुअल है, अब एक लीगल एंटिटी भी हो सकती है, कॉर्पोरेट भी हो सकती है, तो इसमें इदारों के लिए वो गुंजाइश पैदा कर दी गई है। और उसके अलावा जो ये स्टेक ऑफ फॉल्स इंफॉर्मेशन वाला है उसमें इसकी कोई तारीफ और तशरीह भी नहीं है कि इसके क्या माने होंगे। तो ये फौरन कोई अगर आप पे इल्ज़ाम लगाएगा तो कोई भी कंप्लेन कर सकता है, कोई भी ये एफआईआर करवा सकता है और उसके बाद ये फौजदारी जो सिस्टम है पूरा चलने लग जाएगा। अच्छा, तो बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन इसको जस्टिफाई करने के लिए भी तो कोई टाइम नहीं दिया गया ना, कोई टाइम फ्रेमवर्क होना चाहिए कि मतलब देखिए ये डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में आप अपील कर सकते हैं कि अगर किसी पे इल्ज़ाम लगे कि आपकी जो फॉल्स न्यूज़ है या फेक न्यूज़ है, ज़ाहिर है उसकी तरदीद करने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट तक रुजू करेगा उसको। ये जो नीचे की जो सतह की कोर्टें हैं, हाई कोर्ट हो गई या दूसरी कोर्टें हो गई, उसमें वो क्लेम नहीं कर सकेगा। और दूसरा ये कि पीका कानून जो है किस तरह सहाफ़ियों को मुतासिर करेगा और ऑनलाइन जो सियासी नुक्ते नज़र पेश करने का जो आज़ादना अंदाज़ होता है वो कितना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, इसमें दो सिस्टम्स क्रिएट किए गए हैं। जो सुप्रीम कोर्ट वाला है उसमें वो रेगुलेटरी साइड पे इस वक्त तक जो पीटीए काम करता आया था कि वेबसाइट की बंदिश वगैरह या नोटिस जारी करना, तो वो पीटीए की जगह अब एक सोशल मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी कायम कर दी गई है, जो कि ये ना सिर्फ कि ये डायरेक्टिव देंगे या कोई चीज़ बंद करवा सकते हैं, वो फाइन्स भी आयद कर सकते हैं। और वो ये भी रिक्वायरमेंट डाली गई है कि आपने इनलिस्ट करना है। जो लग रहा है कि रजिस्ट्रेशन जो रूल्स में चीज़ें मौजूद थी जो 2021 के हैं वो चीज़ें, लेकिन उसमें भी ये वाज़ेह नहीं है कि कौन किस किस को रजिस्टर करना है, किस कॉस्ट पे, कैसे। उसके ये इनके जो अब है इसके तहत अब एक ट्राइब्यूनल है। अब इसका अगर फैसला रेगुलेटरी अथॉरिटी का जाएगा ट्राइब्यूनल, उधर वफाकी हुकूमत तैनाती करेगी, नोटिफिकेशन करेगी, तो उनके मुताबिक तमाम चीज़ें होंगी और वो फैसला सिर्फ सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। हाई कोर्ट की पूरी लेयर ही हटा दी है। जो फौजदारी साइड पे जो अगर एफआईआर होती है तो अब एफआईए नहीं लेकिन एनसीसीआईए जो फिर वफाकी हुकूमत जिसको नोटिफाई करेगी तो वो इसमें कार्रवाई करेंगे। यहाँ पे दरवाजे बंद किए गए हैं कि एक तो मुश्किल हो जाए अदालतों तक जाना और वो आप नहीं वो नुकात उठा सकेंगे जो पहले। और जो आप इम्पैक्ट की बात करें, देखिए हमने देखा है कि सहाफ़ियों पे पर्चे कटते रहे, आम शहरियों पे भी कटते रहे। अब और मजीद ये सिलसिला बढ़ जाएगा कि एक तरफ रेगुलेटरी साइड पे भी कि आपका अपनी कोई वेबसाइट है, कोई चैनल चला रहे हैं, कोई पोस्ट है, वो हटा दें या बंद कर दें या जुर्माने लगेंगे, और फिर दूसरी साइड पे कि आप पे मुकदमा हो सकता है। जी फरिया साहब, देखें मुझे ये बताएं कि जो पीका कानून है एक तो सोसाइटी और आल पाकिस्तानी मुआशरे को मतलब उस पर इम्पेक्ट होंगे, और दूसरा जो ऑनलाइन काम होते हैं, एक तो मीडिया के जो लोग हैं, ठीक है वो चैनल्स के अखबारों के लोग हैं वो तो अलग चीज़ है, लेकिन जो व्लॉगर्स हैं या जो फ्रीलांसर्स हैं जो बात अपनी करते हैं, अपना मौक़िफ़ रखते हैं, चाहे सियासी हो, समाजी हो, कोई भी हो, और इसके जो सोशल जो मतलब क्या होंगे, इंडिकेट्स क्या होंगे, जो देखेंगे सोशल प्लेटफॉर्म जो हैं इंटरनेट के, उसमें क्या व्हाट्सएप भी इसमें आ जाएगा? क्योंकि दूसरे जो प्लेटफॉर्म्स है, फेसबुक हो गया, इंस्टा हो गया या दूसरे टिकटॉक हो गया, उस पर तो चलें ठीक है, हमें समझ में आ रही है बात, क्या व्हाट्सएप पे भी किसी ग्रुप में अगर कोई बात शेयर होगी तो उस पर भी एक्शन लिया जाएगा?
جی بالکل، اور وہ پہلے ہی اس قانون کی زد میں آ رہا تھا، لیکن اب اور زیادہ، کیونکہ آپ دیکھیں کہ اس میں جو سوشل میڈیا پلیٹ فارم کی ڈیفینیشن ڈالی گئی ہے، اور اس میں یہ بھی لکھا گیا کہ کوئی اگر ایسے کسی چیز کو مینیج کرے، اب یہ اتنے ویگ قسم کی چیز ڈال دی گئی ہے کہ آپ اگر واٹس ایپ کے ایڈمن ہیں یا کسی ویب سائٹ کو چلا رہے ہیں، یا یہ کمیونیکیشن فارم، جی تو یہ تمام چیزیں تو ویسے بھی الیکٹرانک جو ٹرانسمیشن آف انفارمیشن ہے وہ تو ویسے پیکا کے تحت ہی آتی ہے، تو واٹس ایپ بھی اس میں آئے گا، باقی پلیٹ فارم ویب سائٹس بھی آئیں گی، تو یہ تمام اس کے اثرات تمام لوگوں پر ہوں گے جو ایک فون کا استعمال کرتے ہیں، انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہیں، کسی سروس کا استعمال کرتے ہیں۔ اچھا فریہ صاحبہ، دیکھیں یہ آپ تو ڈیجیٹل رائٹس ایکسپرٹ ہیں، اور باہر کی دنیا میں بھی کیا ایسے قوانین موجود ہیں جیسے یہاں پہ بنائے جا رہے ہیں اتنی تیزی سے؟ پیکا ایکٹ جو بنایا گیا ہے، کہ باہر بھی فیک نیوز ظاہر ہوتی ہوں گی، کسی بھی معاشرے میں بھی ہو سکتی ہے فالس نیوز یا فیک نیوز، ہمیں نہیں لگتا کہ اس کو اس طریقے سے روکا جا سکتا ہے کوئی ایکٹ بنا کے؟ کیا اس سے گورنمنٹ کو فائدہ ہوگا، یا مزید جو ہے وہی چیز ہوگی جیسے فیک نیوز کے حساب سے کسی کو بلیک میل کرنا یا کسی کو ٹارگیٹ کرنا، یہ چیزیں ہوں گی؟ یا باہر کے ممالک میں کیا ایسے ایکٹ ہیں جو اس سے فیک نیوز کو روکا جا سکے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ جو فیک نیوز کا فریز استعمال کر رہی ہے حکومت، یہ بین الاقوامی سطح پہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ٹرمپ کا بنایا ایجاد کی ہوئی ٹرم ہے، اور وہ جی اس تناظر میں کہ یہ جو تنقیدی نظر سے یا میڈیا بھی اور پریس والے ان کے تنقید کرتے تھے، ان کو کہتے تھے کہ یہ فیک نیوز پیڈلرز ہیں، جہاں تک ایک ایکیڈیمک طریقے سے یا جو ڈس انفارمیشن اور مس انفارمیشن میں فرق کر کے صحیح، اس میں جو طریقہ کار اختیار کیے جاتے ہیں کہ ایکسیسو کرمنلائزیشن کے ذریعے نہیں، فیکٹ چیکنگ یونٹس ہوتے ہیں، ڈس انفارمیشن اپنے کاؤنٹر سپیچ کرنی ہوتی ہے، اور وہ پھر آپ نے اس طرح سے اس کو کاؤنٹر کیا جاتا ہے۔ جہاں جہاں اس طرح کے ریگولیشنز آ رہی ہیں، یا فیک نیوز، یہ اس طرح سے فالس انفارمیشن کے کرمنلائزیشن کی طرف اس کی تنقید بھی موجود ہے، اور وہ بین الاقوامی ٹیسٹ بھی نہیں میٹ کرتی، اور زیادہ یہ جو آمرانہ نظام ہے وہاں پر یہ اس طرح کے ہوتا ہے، تو یہ اگر لیکن آپ یہاں پہ تو جمہوری قوتوں نے ایسے فیصلے کیے ہیں فریہ صاحبہ۔ جی بالکل، دیکھیں 3 بڑی سیاسی پارٹیاں ہیں، نواز لیگ ہے، پی ٹی آئی ہے، پیپلز پارٹی ہے، تو یہاں پہ تو جمہوری قوتیں ایسا کر رہی ہے جو عوام کے حقوق کے خلاف یا جمہوری حقوق کے خلاف پہلے مطلب یہ فیصلے ہو رہے ہیں، تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گی؟ دیکھیں یہ تو نام کی پھر جمہوریت ہے نا، دکھانے کے لیے آپ اگر ربر اسٹامپ بن کے اس طرح سے کریں گے، قانون سازی کے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں کہ کیا وہ آئین سے مترادف ہے جو آپ لا رہے ہیں، اس کے بعد جو پروسیس اختیار کیا جاتا ہے کہ آپ کس طریقے سے مشاورت کے ذریعے آپ پبلک کریں ڈرافٹ آپ، اور دیکھیں یہ پہلے بھی انہوں نے کیا تھا 2016 میں کہ بیانیہ تھا کہ ہیٹ اسپیچ ہے، خواتین کو ہراساں کیا جاتا ہے، قانون کی ضرورت ہے، صحیح، اور ہم نے دیکھا کہ کیا اس میں عوام کے لیے کیا فائدہ ہوا، لیکن اور سیاسی پارٹیوں یا اس وقت میں جو اقتدار ہیں ان کے لیے کیا فائدہ ہوا، اور یہ سب اس سے گزر بھی چکے ہیں، ان سب کے خلاف استعمال بھی ہو چکے ہیں۔ جب وہ اپوزیشن میں اقتدار میں ان کو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے، لگتا ہے کہ کبھی دوبارہ اپوزیشن میں نہیں جانا، اور مجھے تو حیرت اس بات پہ کہ پی 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 یہ کیسے کہہ رہی ہے کہ اب ہم امینڈمنٹ جو ہیں آپ کی صحافیوں کی سپورٹ کریں گے، جب انہوں نے منظوری دی نیشنل اسمبلی میں بھی، سینٹ میں بھی، اس کو نہ دونوں روکا ایوانوں سے، نہ۔ بالکل۔ بہت بہت شکریہ فریہ عزیزہ صاحبہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، اور آپ کے مطابق یہ جو قوانین ہیں یہ تو شہریوں کے خلاف اور صحافتی برادری کے خلاف ہیں۔ ظاہر ہے کہ جو قوانین اتنے تیزی سے بنائے جا رہے ہیں جس میں نہ مشاورت کی جا رہی ہے، اور جب ڈرافٹ تیار ہو رہا تھا 2016 میں تو اس پہ بھی کوئی بات نہیں کی گئی، کوئی ڈسکشن نہیں کیا گیا، کسی بھی سیاسی پارٹی کو کانفیڈنس میں نہیں لیا گیا، نہ ہی صرف سیاسی پارٹی کو، اور نہ ہی یہ ظاہر یہ جو قانون اپلائی ہوگا وہ شہریوں پہ ہوگا، عام شہریوں پہ ہوگا اور صحافی برادریوں پہ ہوگا، تو اس کے حوالے سے مشاورت کرنی چاہیے تھی اسٹیک ہولڈر سے اور صحافیوں سے، اور دنیا بھر میں کسی بھی فیک نیوز کو روکنے کے لیے ظاہر ایسے قوانین نہیں ہوتے، اس کے دوسرے طریقہ کار ہوتے ہیں، اور ظاہر سماج میں جب آپ ایسی چیزیں لائے عمل میں آئیں گی تو ظاہر اس کے نقصانات ہوں گے، اور اس ایکٹ کے بارے میں ہم مزید بات کریں گے اور اس مختصر بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کر رہے تھے پیکا ایکٹ کے حوالے سے کہ پیکا ایکٹ یا اظہار آزادی پر، رائے کی آزادی پر پابندی، فیک نیوز ہو، فالس نیوز ہو، اس پہ ایکشن لیا جائے گا، اس کو کرمنل ایکشن کے طور پہ تصور کیا جائے گا،
ماضی میں جو حکومتیں ہوتی تھی ایک جمہوری اصول ہوتے تھے حکومتوں کے کہ شہریوں کے مطلب حقوق کا خیال کیا جاتا تھا اور معاشرے کے حوالے سے دیکھا جاتا تھا کہ اس کے امپیکٹ کیا پڑیں گے، اور اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ جو سینئر صحافی موجود ہے سہیل سانگھی صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر پروگرام میں خوش آمدید۔ سہیل صاحب دیکھیں، ماضی میں جمہوری حکومتیں عوامی رائے کا احترام کرتی تھی، عوامی حقوق کا احترام کرتی تھی۔ اب تیزی سے ایسے قانون بنائے جا رہے ہیں جو کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا اور پاس ہو جاتے ہیں، اس پہ مشاورت بھی نہیں ہوتی، نہ اسٹیک ہولڈر سے مشاورت ہوتی ہے، نہ صحافی تنظیموں سے ہوتی ہے۔ آپ تو سینئر صحافی ہیں، آپ کی تو ہر خبر پر نظر ہوتی ہے، آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ جو پیکا ایکٹ 2025 بنایا گیا ہے جس پہ صدر آصف علی زرداری نے دستخط کیے ہیں، اس سے پہلے 2 ایوانوں نے اس کو اکثریت رائے سے منظور کیا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے مطلب قانونی طور پہ پاکستان کے حوالے سے؟ دیکھیں، اس قانون کے نتیجے میں ایک چیز جو ہو گئی ہے وہ یہ کہ آپ ایک اختلاف رائے، لیکن 2 چیزیں، ایک ہوتی ہے تنقید، ایک ہوتی ہے مخالفت، تیسری چیز ہوتی ہے اختلاف رائے۔ اس قانون کے بننے کے بعد آپ جو ہیں وہ مخالفت، تنقید، اس کا تو چھوڑیے، آپ جو اختلاف رائے بھی نہیں رکھ سکتے، اور اختلاف رائے نہیں رکھ سکتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ملک کے اندر جو جمہوریت ہے، آپ کے ملک کے اندر جو پارلیمنٹ ہے، وہ بھی کمزور ہو گئی۔ اس کے نتیجے میں یہ بھی ہوا کہ لوگوں کا آپس میں ملنا جلنا، رویے برداشت کرنا، یہ سب چیزیں اوپر سے لے کر کے نیچے تک، حکومتی سطح سے لے کر کے، حکومتی اداروں سے لے کر کے نیچے تک، یہ پورے کے پورے رویے اس کے مطابق جو ہے وہ بننے لگیں گے، اور یہ بننے لگیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم کوئی اچھا معاشرہ نہیں بننے دے رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کوئی دوسری رائے سننا ہی نہیں چاہ رہے ہیں، اور ایک رائے جو ہے وہ کبھی بھی کوئی بھی چاہے کتنا بھی دانشور بڑا آدمی ہو، اس کی رائے حتمی نہیں ہوتی۔ ہمیشہ تب جو ہے وہ رائے بنتی ہے جب اختلاف رائے، یا ایک رائے کی بجائے 2 رائے، 2 کے بجائے 3 رائے ہوتی ہیں۔ ہم پارلیمنٹ اس لیے منتخب کرتے ہیں کہ اس میں ایک سے زیادہ رائے وہ آئے، ایک سے زیادہ آ رہا ہے وہاں پر آئے، اوپینین آئے، جو لوگوں کے سجیشن ہیں، جو لوگوں کی خواہشات ہیں وہ آئیں۔ تو یہ تو بیسیکلی ڈیموکریٹک اسپرٹ کے خلاف ہے، اور اس کو میں جو ہے ملک کے لیے خطرناک سمجھتا ہوں۔ بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ جیسے یہ صرف میڈیا کے لیے یا صحافیوں کے لیے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ سوری، یہ اصل میں پورے معاشرے کے جو رویے، جو سوچ، جو انداز، اور ایک دوسرے کے ساتھ کیسے بات کی جائے، ایک دوسرے کو کتنا برداشت کیا جائے، اس حد تک بات جائے گی۔ باقی اس میں سیاست، میڈیا، وہ تو دور کی بات ہے، جس کو تو یہ ایک حد تک کہا جا رہا ہے، لیکن یہ والا پارٹ کوئی بھی نہیں بول رہا ہے۔ صحیح، تو اختلاف رائے کو برداشت نہیں کیا جائے گا، آپ کے کہنے کے مطابق سماج میں ایک انارکی کی صورتحال پیدا ہوگی، فریڈم آف ایکسپریشن پہ کوئی بات نہیں کر سکے گا، اور یہ صرف میڈیا کو یا جرنلزم کو متاثر نہیں کرے گا، پورے معاشرے کو متاثر کرے گا۔ دوسرا سوال یہ کہ آن لائن سیاسی نقطۂ نظر رکھنے پہ کیا فرق پڑے گا؟ کتنے آزادانہ طور پہ کوئی بھی سیاسی نقطۂ نظر پیش کر سکتا ہے، یا پیکا قانون جو ہے کس طرح صحافی برادری کو سب سے زیادہ کس کو متاثر کرے گا، صحافی برادری کو یا عام شہریوں کو؟ دیکھو، عام شہریوں کو تو میں نے آپ کو بتایا کس طرح سے کرے گا۔ صحیح۔ اب اس میں 2 پورشن ہیں۔ ایک پورشن وہ ہے جو ٹریڈیشنل یا روایتی میڈیا میں صحافی کام کرتے ہیں، جیسے آپ کر رہے ٹی وی پر ہو، اخبار میں ہو، وہاں پر کام کرتے ہیں، تو وہاں پر تو یہ چیز ہوتی ہے کہ بھئی رپورٹر نے کوئی خبر دی تو وہ کم سے کم 3 ہاتھوں سے، 3 نظروں سے گزرے گی۔ سب ایڈیٹر دیکھے گا، شفٹ انچارج دیکھے گا، پھر نیوز ایڈیٹر دیکھے گا، یا جو بھی وہاں پر موجود ہوگا، تو 3 نظروں سے گزرے گی، تو اس میں بہت سارے فلٹر جو ان سے گزر کر کے جائے گی۔ میڈیا میں ایک ٹرم ہوتی ہے گیٹ کیپنگ۔ گیٹ کیپنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کس چیز کو جو جانے دیا ہے اندر، کس چیز کو روک دیا جائے۔ تو وہ تو جو ٹریڈیشنل میڈیا ہے وہ تو آلریڈی جو ہے وہ گیٹ کیپنگ پر کر رہی تھی۔ اب آپ نے کیا کیا ہے
کہ روایتی جو میڈیا تھا جس میں گیٹ کیپنگ تھی، ٹی وی ہوں یا جی ریڈیو ہوں یا ہمارے جو اخبارات یا میگزینس وغیرہ اس میں تھی، آپ نے ان کی وقت ختم کر دی، ان کی حیثیت ختم کر دی، ان کو بہت ہی بے وقت کر دیا، بے عزت کر دیا۔ نتیجے میں یہ ہوا کہ لوگ چلے گئے سوشل میڈیا پر، سوشل میڈیا پر لوگ اسی پر بلیو کرنے لگے۔ اب تو کوئی اس روایتی میڈیا پر وہ جو ہے وہ بلیو بھی نہیں کرتا، یہ بھی تو آپ کے ہمارے حکومت کے حکمرانوں کی وجہ سے اس میڈیا کا جو روایتی میڈیا اس کا جو ہے وہ بیڑا غرق ہوا ہے۔ اس کے نتیجے میں ایک جو ہے یہ ابھی سوشل میڈیا جس کو یہ کہتے ہیں اژدہا بن گیا ہے، یہ بن گیا، اژدہا تو آپ نے بنایا۔ آپ اگر روایتی میڈیا کو آزاد چھوڑتے، اس کو کام کرنے دیتے، اس کے جو مختلف چیزیں آپ نے کی وہ نہ کرتے تو پھر ایسا نہیں ہو سکتا تھا۔ تو آپ نے یہ کیا۔ اب اس کے نتیجے میں یہ ہوا ہے کہ آپ نے اس جو ایکسپریشن سے ریلیٹڈ جو لفظ لکھا جاتا ہے، جو لفظ بولا جاتا ہے، اس کو کرمنلائز کر دیا۔ عام طور پر ہم نے فرض کرو کہ آپ کو کوئی سخت لفظ بول دیا، آپ کو برا لگا، میں نے کہہ دیا کہ یار ساری میں معذرت خواہ ہوں، کافی ہو گیا۔ میں نے بھی زبان سے وہ کہا تھا اور زبان سے جو آپ نے چونکہ مجھے بتایا تو میں نے زبان سے کہا دیا یار ساری معاف کرنا، مجھ سے غلطی ہو گئی، معذرت کر دی۔ تو اب تو وہ ہے ہی نہیں۔ اب تو یہ ہے کہ بھائی اب ایک چیز یہ ہوئی ہے کہ آپ نے جو کچھ کہا اس کے لیے معذرت نہیں مانی جائے گی۔ بھائی جب زبان سے کئی بات کی زبان سے کہی گئی ہے تو اس سے زبان سے ہی آپ جواب دیں گے نا، تو وہ تو ختم کر دیا۔ اب جو ہے وہ مقدمہ درج ہوگا۔ مقدمہ درج کیسے ہوگا؟ مثلا میں نے آپ کے بارے میں کچھ کہا، اب آپ کے بارے میں کچھ کہا تو اس میں یہ ہوگا کہ آپ بھلی اس کو برا نہیں مان رہے، لیکن وہاں پر جو بیٹھا ہوا میئر خیر حسن شاہ میں ایک آدمی بیٹھا ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے برا لگا کہ میں نے جو آصف تھیبو کو یہ بول دیا، تو وہ میرے خلاف ادھر میئر میں کیس داخل کرے گا اور مجھے میئر میں پیش ہو کر کے وہاں سے ضمانت کروانی پڑے گی۔ ایک تو یہ بہت بری چیز ہوئی ہے۔ دوسری چیز جو بری ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ بھئی آپ جو ہیں جب بھی جو جاتے ہیں نیچرل پرسن، آپ مقدمہ دائر کرتے ہیں تو نیچرل پرسن ایک جو فطری طور پر انسان ہوتا ہے، بھئی یہ فلاں صاحب، یہ جو ادارہ یا جو آرگنائزیشن انٹیٹی ہوتی ہے اس کے طور پر مقدمہ نہیں ہوتا تھا۔ اب انہوں نے یہ کیا ہے کہ اس کو اس شکل میں دے دیا ہے کہ بھئی میں اگر کوئی چیز بول رہا ہوں، آصف اگر یہ چاہے تو وہ جو اپنے ادارے کی طرف سے مجھے وہ کر دے گا، خود نہیں آئے گا۔ تو یہ جو چیز ہے یہ بہت ہی خراب ہوئی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ ہم چیزوں کو بہت ہی زیادہ خراب کر رہے ہیں۔ پھر اس میں اور جو دلچسپ چیز ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ ہمارے جو بھی مقدمہ بنے گا اس کا جو بھی اختیار ہوگا ابتدائی طور پر اتھارٹی کو ہوگا، وہ جو بھی بیچ میں ایک اتھارٹی بنا رہے اس کو، پھر مقدمہ چلے گا ٹریبیونل میں، اور اس کے علاوہ ہائی کورٹ بیچ میں ہے ہی نہیں۔ سمجھو کہ اس کیس میں تو اس قانون میں ہائی کورٹ ختم ہے، آپ کو ڈائریکٹ جانا پڑے گا سپریم کورٹ۔ اب آپ بتائیے کہ وہاں پر جو میئر ٹنڈو باغوں میں وہاں پر جو بھی کیس ہوا وہاں کا معاملہ سپریم کورٹ میں کون پہنچے گا؟ سپریم کورٹ میں آپ کو پتا ہے ایک وکیل چاہیے ہوتا ہے، ایڈوکیٹ آن ریکارڈ، اس کی بھی طرف جو ہے وہ آپ کا حقیقی طور پر وکیل نہیں ہوتا لیکن لکھا جائے گا، اس کی 1 لاکھ جو ہے آپ اس کو معاوضہ دیں گے، باقی جو وکیل لیں گے وہ اپنی جگہ پر۔ تو کون یہ کرے گا؟ تو آپ تو یہ چاہ ہی نہیں رہے کہ کسی طریقے سے چیزیں جو ہے بنے، ایک جو ہے ایک بات چیت کا، ایک ڈائلاگ کا، ایک ڈسکشن کا، ایک ڈبیٹ کا، جو پارلیمنٹ ہوتی ہے جس طرح سے اس کا ایک ماحول بنے، وہ تو نہیں چاہ رہے۔ یہ تو جمہوریت کے خلاف ہے، عام لوگوں کے خلاف ہے۔ صحیح۔ سہیل صاحب آپ سے آخری سوال ہوگا مختصر سا کہ دیکھیں ماضی میں تحریکیں چلتی تھی، مطلب اینٹی اسٹیبلشمنٹ یا اینٹی ڈکٹیٹر، کچھ تحریکیں ماضی میں چلی ہیں، مطلب دیکھیں اس سے پہلے ہم بیک جاتے ہیں کہ 1 یونٹ ہو، MRD تحریک ہو، ایک سوسائٹی میں ایک تحرک ہوتا تھا، جمہوری قوتیں بھی اس میں شامل ہوتی تھی، کوئی بھی ایسا ڈکٹیٹرانہ فیصلہ ہوتا تھا اس سے خلاف جاتے تھے، لیکن اب کوئی بھی ایسی موومنٹ نظر نہیں آ رہی، کوئی تحریک نظر نہیں آ رہی۔ صحافی برادری ہے وہ الگ روڈوں پر ہے، وکلاء الگ ہوتے ہیں، سیاسی پارٹیاں الگ ہوتی ہے، حالانکہ یہ بل تو سب کو اس کے امپیکٹ سب پہ پڑیں گے، جیسے آپ نے کہا
کہ یہ نہ صرف صحافی برادری پہ، پورے پاکستان کے جو شہری ہیں ان کے خلاف یہ قانون بنایا گیا ہے۔ اور آپ کی جو بات سے میں ایگری کرتا ہوں کہ اختلاف رائے کو ہی ختم کر دیا گیا ہے۔ تو ماضی میں جو ایسے ہوتی تھی تحریکیں اور جمہوری کا در ہوتے تھے اور جمہوری اصول ہوتے تھے، اب خود ہی جمہوری پارٹیاں ایسا کر رہی ہیں، 3 بڑی سیاسی پارٹیاں جو ہے وہ اس میں انوالو ہیں۔ تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، ایک چیز تو یہ سمجھیں کہ تحریک کوئی بھی ایک دن میں نہیں چلتی، اور جتنے بھی مسائل ہوتے ہیں جمع ہوتے رہتے ہیں، پھر ایک دم سے کسی ایک مسئلے پر ٹرننگ پوائنٹ ہوتی ہے اور لوگ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ ایک چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ملک کی تحریک چلا سکتی ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز۔ ایم آر ڈی کی تحریک چلی تھی، وہ پیپلز پارٹی اور ایم آر ڈی میں شامل جو پارٹیاں تھیں ان لوگوں نے ان سب نے مل کر کے چلائی، ٹھیک ہے۔ پھر یہ اپنی جگہ پر بات ہے کہ ایم آر ڈی بنی، اس نے تحریک چلائی، اس کے ساتھ یہ جس کو ہم کہتے ہیں طبقاتی یا پروفیشنل تنظیمیں، صحافی ہیں، ٹریڈ یونین ہیں، وکلا ہیں، ڈاکٹرز ہیں، جو بھی ہیں، تو یہ پھر اس کے ساتھ شامل ہوتے ہیں۔ لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی کبھار یہ جو پروفیشنل تنظیمیں ہیں ان کی وہ پہل کاری کرتی ہے۔ ایم آر ڈی کی جب تحریک چلی تو آپ تو شاید اس وقت پتہ نہیں یاد ہوگا یا نہیں، لیکن یہ کہ یہ سب کو پتہ ہے کہ اس کی یہ جو 14 اگست والی گرفتاری دینے کی جو کال آئی، اس سے پہلے وکیلوں نے تحریک چلائی تھی اور وکیلوں سے گرفتاریاں ہوئی تھی، جس میں بہت بڑے بڑے وکیل عبدالحفیظ لاکھو صاحب، رشید رضوی صاحب جو بعد میں جج بھی بنے، ہمارے دوست تھے، اور اس طرح کے بہت سارے لوگ وہ گرفتار ہوئے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک جمہوری یہ پوری تحریک چلی۔ اس سے پہلے صحافیوں نے بڑے پیمانے پر مساوات اخبار اور پریس پر پابندیوں کے خلاف یہ پوری جو ایک بھوک ہڑتال کی تھی، جہاں پر کراچی میں بھی اور لاہور میں بھی صحافیوں کو کوڑے بھی لگے، سزائیں بھی آئی، اور وہ پورا ایک چلا۔ تو یہ ایک ظاہر ہے کہ ایک جہت مسلسل ہے اور سب طبقوں کو اس میں شامل ہونا پڑے۔ ٹھیک، بہت بہت شکریہ سہیل سانگھی صاحب، آپ نے ہمیں قیمتی وقت دیا۔ ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھے سینئر صحافی سہیل سانگھی صاحب، جو کہہ رہے تھے کہ پیکا ایکٹ کے بارے میں انہوں نے بات کی کہ یہ جو ایکٹ ہے اختلاف رائے کو ہی ختم کر دے گا۔ مطلب کوئی بھی انسان، کوئی بھی تنظیم ہو، کوئی بھی انڈیویجول ہو، وہ اختلاف رائے نہیں رکھ سکتا، کیونکہ پہلے تو انہوں نے جو میڈیا چینلز تھے، ریڈیو تھا، ٹی وی تھا، جو ٹریڈیشنل میڈیا چینلز تھے، ان کا ستیہ ناش کر دیا، بیڑا گرک کر دیا تھا۔ اب سوشل میڈیا پہ نظر تھی ان کی کہ سوشل میڈیا پہ جو کنٹینٹ آ رہا ہے اس کو کیسے مطلب ختم کیا جائے، اس پہ کیسے بین لگایا جائے۔ اس کے حوالے سے یہ انہوں نے بل بنایا، سوشل میڈیا پروٹیکشن اتھارٹی بھی بنائی ہے۔ تو یہ ساری جو بل کی ہیں مطلب شکست ہیں، اس میں ہم دیکھیں گے کہ اختلاف رائے، فریڈم آف ایکسپریشن، یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، ہم یہاں پہ لیں گے مختصر سا بریک، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کر رہے تھے پیکا ایکٹ کے حوالے سے۔ ہمارے ساتھ بریک سے پہلے جو موجود تھے سینئر صحافی تھے سہیل سانگھی صاحب، ان کا کہنا تھا کہ اختلاف رائے کو بھی ختم کر دیا گیا ہے۔ یہ نہ صرف جو ایکٹ ہے یہ نہ صرف صحافیوں پہ اثر انداز ہوگا، صحافتی تنظیموں پہ اثر انداز ہوگا، بلکہ پورے شہریوں پہ اثر انداز ہوگا، چاہے سوشل میڈیا ہو، کوئی بھی پلیٹ فارم ہو، اس پہ اثر انداز ہوگا، کیونکہ اس کی وہ جو اختلاف رائے کی حیثیت ہی ختم کر دی گئی ہے کہ آپ اختلاف رائے نہیں رکھ سکتے۔ ابھی ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہے وہ ہیں سجاد ظہیر، جو فری لانسر جرنلسٹ ہیں۔ السلام علیکم سجاد ظہیر۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے آپ؟ بالکل سجاد ظہیر، پروگرام میں شامل ہونے کے لیے آپ کو خوش آمدید۔ سجاد ظہیر، دیکھیں آپ نے اس حوالے سے کالم بھی لکھا تھا کہ پیکا ایکٹ کیا ہے، تو ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ پیکا ایکٹ کیا ہے اور یہ جو فریڈم آف ایکسپریشن کو کیسے متاثر کرے گا اور صحافتی تنظیموں کو کیسے متاثر کرے گا، پیکا قانون کس طرح صحافیوں کو متاثر کرے گا، اس حوالے سے ہمیں بتائیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ دیکھیں، یہ اس طریقے کا پہلا قانون نہیں ہے، اس سے پہلے بھی قانون آتے رہے ہیں جس طریقے سے جو صحافتی آزادی ہے ان کو روکنے کی کوشش کی گئی ہے۔ پیکا ایکٹ کا جو پہلا اصول انہوں نے بنایا ہے وہ یہ بنایا ہے کہ آپ ایسے کسی ادارے کے خلاف جو بات نہیں کر سکتے جس میں نان سول قوتیں ہیں، جس میں پارلیمنٹ ہے، جس میں اسمبلی ہے،
اس پہ آپ اس طریقے کی بات نہیں کر سکتے. سیدھا سیدھا مطلب کہ آپ جن پہ سوال اٹھاتے ہیں اپنی صحافتی زبان میں, اخبارات میں, پرنٹ میڈیا میں, الیکٹرانک میڈیا میں, اور پھر جب سے یہ سوشل میڈیا کا دور اسٹرانگ ہوا ہے تو اس پہ جو آپ بات رکھتے ہیں, یہ ان کو روکنے کا ایک, میں سمجھتا ہوں کہ آمرانہ قسم کا ایک جو ایکٹ ہے جس پہ کیا گیا کو سمجھانے کے لیے یہ کہا جا سکتا ہے. اس میں ایک تو یہ کہ جیسے آپ خبر ہیں, بے شک وہ خبر آپ کی تجدید کر دیتے ہیں یا معذرت کر لیتے ہیں ابھی, لیکن اس بار آپ کے پاس کوئی قسم کی مطلب کہ نہیں ہے, کہ چھوٹ نہیں ہے کہ آپ نے ایک خبر پاس کر تو آپ کے لیے انہوں نے ایک چارجز بنا دیے ہیں کہ مطلب کہ آپ کی کوئی بات کر نہیں سکتے. آپ کسی جگہ کوئی واقعہ ہو رہا ہے کہ آپ کو کوئی انفارمیشن ملتی ہے, آپ نے اس کو بریکنگ نیوز کے طور پہ دے دیا یا سوشل میڈیا پہ دے دیا یا اپنے کسی ولاگ پہ لکھ لیا, لیکن اب آپ کو یہ ڈر رہے گا کہ بھائی مجھے تردید نہیں کرنی پڑے گی, اب سیدھی سیدھی میرے اوپر چارجز ہوں گے. اس کا مطلب ہے جو جہاں پہ جبر ہو رہا ہے, جہاں پہ ظلم ہو رہا ہے, جہاں پہ تشدد ہو رہا ہے, نہیں. صحیح. بات یہ ہے کہ جو لوگ اپنے جو جس طریقے کا فریم آف ورک بنا ہوا ہے اس میں لوگ اپنے دکھوں میں, بھوک میں, بدحالی میں, بےروزگاری میں گھرے ہوئے, وہ اپنی بات جو ہے, بڑھاس جو ہے سوشل میڈیا پہ نکالتے ہیں. مطلب کہ عام لوگوں کو روکنے کے لیے انہوں نے ایک ایسا ایکٹ بنایا ہے کہ اب لوگ بات جیسے ہی کریں گے کہ ان کے خلاف کاروائی ہو جائے گی. سیدھا سیدھا اس کو اگر آسان لفظوں میں کہا جائے کہ آپ کو پابند بنایا گیا ہے کہ کسی ادارے کے خلاف بات نہیں کر سکتے. اصل بات یہ ہے کہ لوگ سمجھ بھی نہیں رہے اس کو, کیونکہ یہ لگ رہا ہے کہ جیسے یہ صرف میڈیا کا مسئلہ ہے. صرف یہ میڈیا کا مسئلہ نہیں ہے. ایکسپریشن جو ہے اس کو روکنے کی کوشش کی گئی ہے, جس آگے یہ دکھایا جا رہا ہے کہ یہ صرف جو سوشل میڈیا ہے, صاحب ادارے ہیں, ان پہ لاگو ہوگا. نہیں, یہ مجھ پہ بھی لاگو ہوگا, یہ اس رائٹر پہ بھی لاگو ہوگا, یہ اس قلمکار پہ بھی لاگو. صحیح. جو اس طریقے کا جو ہے مزاحمتی جو ادب مزاحمتی گیت تخلیق کرتا ہے, اس کا مطلب آپ کسی کو بھی روک سکتے ہیں جس میں سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت کے خلاف ہے, یہ نان سول قوتوں کے خلاف ہے, اور یہ ایک ایسے ادارے کے خلاف ہے. مطلب کہ ایک ایسی کاروائی جو اس میں ہو رہی ہے, اسمبلی میں ہو رہی ہے, قومی اسمبلی میں ہو رہی ہے, اس میں جو لفظ حذف ہو گیا آپ اس کو دوبارہ اپنے کسی نیٹ ورک پہ لکھ نہیں سکتے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. ایک اور بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جو صحافتی تنظیمیں جن کا 80 میں رول تھا یا 2000 تک بھی ٹھیک تھا, جب وکلا کی تحریک چلی تھی تو ان میں صحافیوں کا ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن تھا. لیکن اس بار آپ دیکھیں کہ جیسے ہی پاس ہونے سے پہلے ہی جب یہ ڈسکشن میں تو سوائے اس پہ ڈسکس کر رہے تھے, اس طریقے کا احتجاج نہیں. ابھی بھی دیکھیں کہ صحافتی تنظیموں کی جانب سے وہ بڑا احتجاج نہیں آیا. اس کی ایک وجہ ہے کہ جو صحافت میں جو ایکٹیویزم ہے وہ ختم ہو گیا ہے. ان کا فائدہ اس ایکٹ کو نافذ کرنے والوں کو یہ ہوا ہے کہ انہوں نے جیسے ہی ایکٹ نافذ کیا ہے اس کے خلاف کوئی موومنٹم نہیں بنائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر موومنٹ نہیں ہے تو پھر یہ اس سے زیادہ خطرناک ایکٹ ہے جو اب بل کی صورت میں نافذ ہو گیا ہے. صحیح. بہت شکریہ سجاد ظہیر صاحب, آپ نے ہمیں قیمتی وقت دیا. ناظرین, ہمارے ساتھ موجود تھے صحافی اور فری لانسر سجاد ظہیر, جنہوں نے کہا کہ یہ جو ایکٹ ہے, پیکا ایکٹ ہے, یہ نہ صرف صحافی برادری کو متاثر کرے گا لیکن پورے معاشرے کو, پورے سماج کو متاثر کرے گا, کیونکہ اس ایکٹ کے پاس ہونے کے بعد, بل پاس ہونے کے بعد کوئی ریزسٹنس نہیں ہوا. صحافتی برادری ہو, چاہے کوئی بھی اسٹیک ہولڈر ہو یا کوئی بھی سیاسی پارٹی ہو, اس نے کوئی بھی ریزسٹنس نہیں کیا, کیونکہ یہاں پہ اگر ریزسٹنس نہیں ہوا تو یہ جو بل لایا گیا ہے وہ ریاست سمجھے گی کہ اس پہ کوئی رجسٹریشن نہیں ہوا, تو یہ اس کا کوئی, دیکھیں معاشرے پہ کتنے اثرات ہوں گے, آگے چل کے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ معاشرے پہ کتنے اثرات ہوں گے. ناظرین, یہاں پہ ہم لیں گے مختصر سا بریک. ویلکم بیک ناظرین, ہماری بات ہو رہی تھی پیکا ایکٹ کے حوالے سے. ہمارے ساتھ موجود تھے بریک سے پہلے سجاد ظہیر, جو کہہ رہے تھے کہ یہ جو ایکٹ ہے یہ اظہار رائے اور فریڈم آف ایکسپریشن ہو یا انسانی شہری حقوق کے خلاف ورزی ہے, یہ جو ایکٹ پاس کیا گیا ہے.
ناظرین ہمارے ساتھ سینئر صحافی جو ہیں موجود ہیں ڈاکٹر علی رند صاحب، ہم ان سے بات کریں گے کہ یہ پیکا ایکٹ کیا ہے اور اس کے کیا نقصانات ہوں گے سماج پر یا سیاست پر یا صحافت پر۔ یہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈاکٹر علی یہ بتائیں کہ یہ جو پیکا ایکٹ پاس کیا گیا ہے اور صدر صاحب نے اس پہ دستخط کر دیے ہیں، اس سے پہلے دونوں ایوانوں سے، پارلیمنٹ سے اور سینٹ سے یہ منظور کیا گیا۔ دیکھیں یہ فیک نیوز کے حوالے سے بات ہو رہی ہے یا فالس نیوز کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ ایلیگل مطلب جو بھی کنٹینٹ ہوگا اس پہ ایکشن لیا جائے گا اور کرمنل ایکشن لیا جائے گا، اور جو بھی اس پہ ذمہ دار ہوگا وہ سپریم کورٹ تک اس کا آپشن دیا گیا ہے کہ وہ وہاں تک رجوع کر سکے گا۔ لیکن یہ جو ایک جمہوری اصول ہوتے ہیں معاشرے میں، یہ تیزی سے ایکٹ پاس ہو رہے ہیں، اس کی ضرورت کیا ہے؟ اتنی تیزی سے ایکٹ پاس ہو رہے ہیں، مطلب جمہوری اصول ہوتے ہیں، سیاسی پارٹیاں ہوتی ہیں، مشاورت کرتی ہیں صحافی تنظیموں سے، اسٹیک ہولڈر سے، لیکن یہاں پہ اگر دیکھا گیا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، وجہ کیا ہے اس کی؟ اس کی وجہ آصف آپ کو اور ہمیں دونوں کو پتا ہے کہ اس ملک میں بدقسمتی سے جمہوری راج نہیں ہے۔ اسٹیبلشمنٹ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ملک میں نیریٹو کو کنٹرول کرتی رہی ہے، اور ڈیموکریٹک پروسیس ہوں، سول پروسیس ہو، اور جو بھی جتنے بھی کسی بھی اسٹیٹ کے اندر جو پروسیس ہوتے ہیں سب کو کنٹرول وہی کر رہی ہے۔ تو ابھی پاکستان میں کبھی بھی اظہار رائے کی آزادی ایک خواب ہی رہی ہے، کبھی بھی نہیں رہی۔ جنرل ضیاء کے مارشل لا میں تو صحافیوں نے بڑی قربانیاں دی اظہار رائے کے آزادی کے لیے، اور اس کے بعد بھی صحافی اپنی قیمت ادا کرتے رہے، عام شہری ادا کرتے رہے ہیں۔ مگر یہ پیکا ایکٹ یا سوشل میڈیا کے بعد کا زمانے کے بعد کچھ اور حقائق تبدیل ہو گئے ہیں۔ اب اس پیکا ایکٹ میں صرف صحافی یا صحافی تنظیمیں یا اخباریں یا میڈیا کے جتنے بھی انسٹیٹیوشنس ہیں ان کا ایشو نہیں رہا، اب یہ سول لبرٹیز کا ہے، عام شہری کا ہے۔ کیونکہ جو سوشل میڈیا ہے وہ صرف اخباری نمائندے یا اخباری ادارے یا میڈیا کے ادارے نہیں استعمال کرتے، عام لوگ بھی سوشل میڈیا کے تھرو اپنی کمیونیکیشن رکھتے ہیں، باخبر رہتے ہیں۔ تو اب یہ پاکستان کے اندر میرے خیال میں پہلے سے ہی پیکا کا ایکٹ تھا، اور اسی کو ایک قانون کا بھی درجہ دے دیا گیا ہے۔ پہلے ایکٹ کے تھرو چلا رہے تھے، اب اسمبلی سے پاس کر کے اس کو قانون کا درجہ دے دیا ہے۔ اور جو میں سمجھتا ہوں کہ مارشل لا میں بھی اس طرح کے برے حالات نہیں ہوتے تھے جو ابھی سول لبرٹیز کے ہونے جا رہے ہیں، کہ کوئی بھی عام شہری اگر خالی اس کے اندر صرف یہ نہیں ہے کہ جھوٹی خبر، آپ کرٹیسزم، اب اس کے لیے ایک وسیع دائرہ ہے کہ بھئی آپ نے ملکی سالمیت یا ملکی ادارے یا مذہب کے حوالے سے جو بھی کرٹیسزم یا اپنا اوپینین رکھا ہے، اب اس کو بالکل مبہم قسم کی چیزوں کو یہ اس دائرہ کار میں لے آئیں گے۔ کسی نے کبھی کرٹیسائز کر دیا کہ اس ملک کے اندر جو ڈیموکریسی ہے وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے تابع ہے، تو یہ بھی پیکا ایکٹ کے اندر ہو جائے گا کہ آپ نے ایسی بات کیوں کی جس سے اداروں کا تمسخر اڑ رہا ہے۔ تو اس طرح کی ایک مبہم زبان رکھ کے پیکا قانون میں اور ملک کے اندر کوشش کی گئی ہے کہ جو بھی اپوزیشن کے وائسز ہیں، جو اس ریاست کو ایک نارمل فنکشننگ ڈیموکریٹک ریاست دیکھنا چاہتے ہیں، ان سب آوازوں کو دبایا جائے۔ صحیح۔ اچھا ڈاکٹر علی یہ بتائیں کہ دنیا کے دوسرے ممالک میں کیا ایسے ایکٹ پاس کیے جاتے ہیں، سول لبرٹی کی بات ہو رہی ہے یا ڈیموکریسی کی بات ہوتی ہے، کانسٹیٹیوشن کو دیکھا جاتا ہے، لیکن یہاں پہ تو کسی نے کسی کے ساتھ مشاورت بھی نہیں کی، نہ صحافی تنظیموں سے نہ سیاسی پارٹیوں سے، لیکن دنیا کے دوسرے ممالک میں بھی ایسے فیک نیوز یا فالس نیوز کے ایشوز ہوتے ہوں گے، اس کو روکنے کے لیے دوسرے کوئی مطلب لائے عمل بنایا جاتا ہوگا۔ یہاں پہ اگر یہ پیکا ایکٹ بنایا گیا ہے تو کیا اس سے ریاست کو فائدہ ہوگا یا وہی سلسلہ جاری ہوگا؟ دیکھیں، ایک تو اس طرح کے ڈریکونین لاز جو ہے نا، دنیا کی جتنے بھی اتھارٹیرینس گورنمنٹس ہوتی ہیں، جس طرح چائنا ہو گیا، نارتھ کوریا ہو گیا، یا سینٹرل ایشینس کچھ اسٹیٹس ہیں، جہاں پہ بھی ڈکٹیٹرشپ ہے یا اتھارٹیرینس ایک سسٹم ہے، وہاں پہ کوشش کی جاتی ہے کہ جو سول لبرٹیز ہیں ان کو آپ دبائیں، لوگ اپنا اوپینین ظاہر نہیں کریں، ایک کرٹیسزم نہیں ہو، تو یہ کوشش ہوتی ہے۔ مگر جو پاکستان ویسٹ کا آلائے ہے، ایک ڈیموکریٹک اپنے آپ کو ریپبلک کہتے ہیں، تو ان کے اندر کہیں جگہ پہ مثال نہیں ملتی
کہ جو بھی سمجھو یورپ کے اندر امریکہ یا جتنے بھی وہ ملک جو ڈیموکریسی پہ بلیو رکھتے ہیں ان کے اندر اس طرح کا کوئی قانون ہو، وہاں پہ ان کا کوئی مثال نہیں ہے. اب ان کا کوشش یہ ہے کہ نیریٹوز کو ہم کنٹرول کریں. اب دیکھیں بدقسمتی یہ ہوئی ہے کہ 5th جنریشن وارفیئر کے نام پہ خود اسٹیٹ نے عمران خان کو ایک نیریٹو بنا کے دیا تھا. اگر آپ کو یاد ہو کہ 2011 سے آنورڈ ایک نیریٹو تھا جو اسٹیٹ نے بنایا تھا، اور اب وہ نیریٹو ان کے خود گلے میں پڑ گیا. اب وہی لوگ جو انہوں نے تیار کیے تھے وہ ان انسٹیٹیوشنز کو، ان شخصیات کو کرٹیسزم کرتے ہیں. اب بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ عمران خان فینامینا کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ قانون پاس کیا گیا ہے، مگر اس کے خالی یہ ایسا ہوتا ہے، ہم سندھی میں کہتے ہیں کہ جیرے کے لیے بکری کو ذبح کرنا، یعنی آپ کو ضرورت ایک لیور کی ہے، اس کے لیے پورا آپ بکر ذبح کر لیں کہ مجھے وہ چاہیے. تو اب ایک عمران خان کے نیریٹو کو یا ان کے جو حمایتی ہیں ان کو فیس کرنے کے لیے پورے ملک میں ایک ان اعلانیہ ایک مارشل لا لگا دیا گیا ہے، اور کسی کو کچھ نہیں پتا کہ میں کچھ لکھتا ہوں اور اس کے کیا نتائج نکلتے ہیں. اور اس پہ جو مین اسٹریم میڈیا ہے ایون، کیونکہ یہ سب پہ لاگو ہوتا ہے، تو مین اسٹریم میڈیا کافی اس سے سمجھو کہ خوفزدہ ہے کہ ہم اب کیا لکھ پائیں گے اور کیا کون سی چیزیں جو ہماری اس میں دائرے میں آ جاتی ہے کہ ہم پہ کرمنل کیس ہو جائے. ٹھیک ہے، بہت کافی صورتحال خراب ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر علی رند صاحب، آپ نے ہمیں قیمتی وقت دیا. جی ناظرین، ڈاکٹر علی رند ہمارے ساتھ موجود تھے، سینئر صحافی تھے، جو بات کر رہے تھے کہ ایک آمرانہ قسم کا ایکٹ ہے، پیکا ایکٹ کے بارے میں بات ہو رہی تھی. تو انہوں نے کہا کہ پیکا ایکٹ جو ایک آمرانہ قسم کا ایکٹ ہے جو پورے معاشرے کو، نہ صرف سیاسی تنظیموں کو اور نہ ہی کسی سیاسی پارٹی کو، لیکن پورے معاشرے کو، عام شہریوں کو متاثر کرے گا. اور صرف میڈیا کا مسئلہ نہیں ہے، نہ ہی جرنلزم کا مسئلہ ہے. ہم کیا لکھتے ہیں، کیا بولتے ہیں، وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن پورے معاشرے میں اس کا اثر ہوگا اور نیگیٹو اثرات ہوں گے، کیونکہ لوگوں کو نہ لکھنے کا رائٹ ہوگا، نہ بولنے کا رائٹ ہوگا، نہ اختلاف رائے رکھنے کا رائٹ ہوگا. ناظرین، یہاں پہ ہم لیتے ہیں مختصر سا بریک، ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کر رہے تھے پیکا ایکٹ کے بارے میں، اور ابھی ہمارے ساتھ جو کالر موجود ہے، ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہے، وہ ایک تجزیہ نگار بھی ہیں اور سماجی حقوق کے کارکن بھی ہیں، نصیر میمون صاحب. ویلکم نصیر میمون صاحب. نصیر میمون صاحب، یہ پیکا ایکٹ جو بل پاس ہو گیا، اس میں دیکھا جائے کہ ایک جمہوری پارٹی کا اس میں مطلب مداخلت ہے، انہوں نے ہی پاس کروایا ہے یہ بل. پیپلز پارٹی نے دستخط کیے ہیں اور دونوں ایوانوں سے یہ منظور ہوئی ہے، اور صدر صاحب نے جو آصف علی زرداری ہے انہوں نے دستخط کیے ہیں پیکا ایکٹ پر. اب آگے کیا ہوگا، فیوچر کیا ہوگا صحافت کا اور معاشرے کا، یا فریڈم آف ایکسپریشن کی ہم بات کرتے ہیں تو صحافت یا آزادی کتنی متاثر ہوگی، اس حوالے سے ہمیں بتائیں. جی، یہ جو پیکا ایکٹ ہے یہ بہت ساری مصیبتوں کی بنیاد بنے گا. صدر صاحب نے تو سائن بعد میں کیے، اس سے پہلے اس کو قومی اسمبلی اور سینیٹ میں پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ دونوں کے جو پارلیمنٹ کے ممبران ہیں انہوں نے اپروو کیا. تو انہوں نے تو وہیں سے اس میں شرکت دکھا دی. اور ذرا اس کی تاریخ میں جائیں تو پیکا ایکٹ کی بنیاد تو خود نواز لیگ نے اپنی جو پچھلی حکومت تھی نواز شریف صاحب کی اس دور میں ہوئی، اور اس کے بعد عمران خان صاحب نے اس بل کو مزید سخت بنایا. انہوں نے بھی اسی پہ کوئی رعایت نہیں کی تھی، اور اب جب یہ حکومت آئی تو انہوں نے اس کو مزید خوفناک بنایا. تو المیہ یہ ہے کہ جو 3 پاکستان کی بڑی سیاسی جماعتیں ہیں جو جمہوریت کی دعوے دار ہیں، جن میں سے سب کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے ملک میں جمہوریت کے لیے جدوجہد کی ہے. پیپلز پارٹی کا تو کہنا ہے کہ انہوں نے ملک میں جمہوریت کے لیے جو شہداء کی سب سے بڑی تعداد ہے وہ ان کے پارٹی کی ہے، اور اس میں کوئی غلط بات بھی نہیں ہے. مطلب ذوالفقار علی بھٹو، بینظیر بھٹو صاحبہ، اور اس کے علاوہ پھر شاید سینکڑوں ایسے کارکنان ہیں جو مختلف اوقات میں انہوں نے جمہوریت کی تحریکوں پہ ان کی زندگیاں گئی ہیں.
لیکن آج اگر پیپلز پارٹی اس بل کی حمایت میں کھڑی ہے جو جنرل ضیاء الحق کی لیگیسی ہے، جو ضیاء الحق کے دور میں زبان بندی تھی اس سے بدرجہ زیادہ سخت اگر وہ آج اس کی شکل اختیار کر گئی ہے، تو یہ نہایت ہی افسوسناک بات ہے کہ اس میں پیپلز پارٹی مکمل طور پر شریک ہے۔ نواز لیگ تو چلے، اس کی تو بات کیا کریں، اس کا تو پورا جو تعارف ہے 80s کی دہائی کا وہ ہے ہی ضیاء کے آمریت کی دور کی، اس کی پوری جو پروان چڑھی ہے۔ لیکن اس کے بعد ان کے ساتھ جو حالات ہوئے، پھر جو نواز شریف صاحب نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ پوزیشن اختیار کی تو انہوں نے ایک نیا نیریٹو بھی سامنے انہوں نے اپنی پارٹی کا لایا، تو اس سے لگا کہ شاید یہ کوئی بہت ہی بڑی شاندار جمہوریت پسند پارٹی بن چکی ہے۔ لیکن جب ایسے مواقع آتے ہیں، جب ملٹری کورٹس کا معاملہ ہوا تب بھی آپ نے دیکھا، یہ کیس بھی آپ نے دیکھا، آپ نے عدلیہ کے معاملات پہ جو قانون سازی ہوئی ہے وہ بھی آپ نے دیکھی۔ تو یہ بتدریج اگر آپ دیکھیں تو 2015 کے بعد جو قانون سازی ہوئی ہے اس میں اس وقت بھی ملٹری کورٹس کا ٹرائل یہ منظور ہوا تھا ایک بل کی شکل، لیکن اس میں چونکہ انٹرنل مزاحمت سخت تھی تو اس کو 2 سال کا سنسیٹ کلاس ڈال گیا تھا، اس کے بعد وہ ختم ہو گیا تھا قانون۔ بٹ اس کے بعد آپ لگاتار دیکھیے قانون سازی میں تو چونکہ کافی چیزیں ذہن میں ایک دم سے اب فلیش بیک نہیں کرتی، خان صاحب کے دور میں اتنی سخت گیر قانون سازی ہوئی ہے وہ بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ تو مختصر یہ کہ یہ تینوں پارٹیاں اس صورتحال کے ذمہ دار ہیں، انہوں نے جمہوریت کے جو بنیادی عوامل ہیں ان کو، جو آئینی اور جمہوری حقوق ہوتے ہیں کسی بھی معاشرے میں حکومتوں میں، اس کو انہوں نے ڈیفائی کیا ہے، ڈینائی کیا ہے، اور بدقسمتی سے پیکا ایکٹ اس کی تازہ ترین شکل ہے جو کہ شہری آزادیوں اور اظہار کی آزادی پہ ایک بہت بڑا حملہ ہے۔ نصیر صاحب، ہمارا دوسرا سوال ہے کہ دیکھیں کہ آپ نے ایک سوشل میڈیا پہ الفاظ استعمال کیے تھے آئینی مارشل لا، اس کے بارے میں بتائیں کہ یہ جو بل پیکا ایکٹ جو پاس ہوا ہے اس میں جمہوریت کی بات اگر ہم کریں تو جمہوریت، ڈیموکریسی کتنی متاثر ہوگی، فریڈم آف ایکسپریشن کتنا متاثر ہوگا، اور ماضی میں جو جمہوری قوتیں ہوتی تھی وہ عوامی حقوق کی بات کرتی تھی اور عوامی رائٹس کے بارے میں اسٹرگل ہوتی تھی، تحریکیں چلتی تھی، مگر آج ایسا نہیں ہو رہا۔ وہی جو جمہوری پارٹیاں ہیں وہی بل پاس کر رہی ہیں اور لگاتار تیزی سے بل پاس ہو رہے ہیں۔ اگر دیکھا جائے کہ پیپلز پارٹی جو جمہوریت کی چیمپئن کہلاتی ہے، اب اس کا اصل چہرہ تو عوام کے سامنے آ گیا ہے۔ یہ بل پاس کرنے کے بعد تو ایسا لگتا ہے کہ جمہوریت کا جنازہ نکالا گیا ہے۔ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے عوام کو؟ جی، میں اس کو بالکل آئینی مارشل لا ہی سمجھتا ہوں۔ دیکھیں مارشل لا ہوتا کیا ہے، ایک تو ٹھیک ہے وہ آئین سے مبارہ ہوتا ہے، وہ آئین کو وائلیٹ کر کے آتا ہے، آئین کو ختم کر کے آتا ہے، لیکن اس کی عوامل کیا ہے، اس کی شکلیں کیا ہیں؟ اس کی جو شکلیں ہیں ان میں ایک اہم شکل، اور بھی بہت سارے اس کی مظہر ہیں، ایک اہم مظہر یہ ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے، آپ بول نہیں سکتے، آپ لکھ نہیں سکتے آزادی کے ساتھ۔ آپ لکھ سکتے ہیں، بول سکتے ہیں، لیکن وہ جو آپ کو بتایا جائے۔ اور جمہوریت کی ایک جو بنیادی عوامل ہیں ان میں طاقتور ترین جو اس کا ایک کمپوننٹ ہے وہ یہ ہے کہ وہ آپ کو سوچنے اور اظہار کرنے کی آزادی دیتی ہے۔ یہ ایک فنڈامنٹل رائٹس میں بہت اہم ترین ستون جمہوریت کا یہ ہے کہ آپ سوچ سکیں، آپ بول سکیں۔ بدقسمتی سے پیکا ایکٹ ان چیزوں کو روکنے کی ایک اہم ترین، بدترین میں کہوں گا کوشش ہے۔ ویسے ہم سب، میرے خیال ہے ہم میں سے کوئی بھی اسے ڈس ایگری نہیں کرے گا کہ جو مس یوز ہے، جو جھوٹی خبر ہے، جو تفرقہ، نفرت اور جو قتل و غارت گری کرے، عوام کو بانٹے، یہ چیزیں ہم میں سے کوئی نہیں سپورٹ کرتا۔ لیکن دیکھیں ساری دنیا اس چیلنج سے گزر رہی ہے، فیک نیوز کوئی صرف ہمارے پاس تھوڑی بنتی ہے، ساری دنیا میں ہو رہی ہے۔ اب اپنے اپنے معاشرے میں لوگوں نے اس کے حل نکالے ہیں۔ یہ کیا ساری دنیا کے ملکوں نے پیکا ایکٹ انٹروڈیوس کرائے اس کو روکنے کے لیے؟ آپ معاشرے کو پاورفل کریں، انفارمیشن کا ایکسیس کو پاورفل کریں۔ ایک جھوٹی خبر کے پیچھے اگر مجھے ایز اے سٹیزن 5 منٹ میں، 10 منٹ میں
وہ اب تو ٹیکنالوجی کا دور ہے نا، درخواستیں دینے کی ضرورت تھوڑی ہے، ایک اتھینٹیکیٹڈ ریسورس ہو جو آپ کو صحیح خبر اور صحیح اطلاع دے سکے. تو میرا نہیں خیال کہ پیکا ایکٹ کے بغیر آپ سب چیزیں بند کیے بغیر فیک نیوز کو نہیں روک سکتے ہیں. بٹ دس از دا میڈیا انڈسٹریز چیلنج. یہ ٹیکنالوجی کا چیلنج بھی ہے، تو اس کے سولوشن اور ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں، پیکا سے بھی سولوشن نہیں آنا، یہ بھی ان کی غلط فہمی ہے. آپ اخبار اور ٹی وی چینل ان کو اشتہار دیتے ہیں، ان کو ریگولیٹ کر دیں گے، لیکن دنیا ان دو میڈیم تک کا محدود تھوڑی ہے. اور پھر اگر آپ سوشل میڈیا کے ایک آدھ ٹویٹر بند کریں گے، یہاں پہ لوگ نہیں کر سکیں گے، باقی دنیا میں بیٹھ کے کرتے رہیں گے. تو میرا خیال ہے کہ یہ کوئی زیادہ دانش مندانہ فیصلہ نہیں ہے. جنہوں نے بھی ان کو مشورہ دیا کہ آپ یہ کریں تو ادارے آزادی بند ہو جائے گی، آپ کے خلاف باتیں ہونا بند ہو جائیں گی، یہ نہیں ہوگا. اگر آپ ان چیزوں کو روکنا چاہتے تھے پچھلے دنوں میں، کیا کچھ غلط خبروں کے بنا پہ نہیں ہوا؟ تو آپ کے پاس جو موجودہ قوانین ہے، کیا اس میں پروویژن نہیں ہے کیا اس کو روکنے کی؟ بالکل پروویژن موجود ہے، آپ کسی قانون دان سے پوچھ رہے. لیکن چونکہ پرپز ذرا اسے الگ ہے، اس کے پیچھے مشن ذرا الگ ہے، لہذا ان دو بڑی جماعتوں نے جو اس وقت حکمران بنی ہوئی ہے، انہوں نے جہاں سے جو ان کو حکم ملا انہوں نے سرخم کیا اور وہ قانون پاس کر دیا. یہ وہی لوگ ہیں جو ماضی میں جب یہ عمران خان کے دور میں پیکا کی شکیں نہیں آئیں تو یہ تو کھڑے تھے میڈیا کے ساتھ، یہ تو کھڑے تھے سول سوسائٹی کے ساتھ، چلا رہے تھے کہ تو ظلم کر رہا ہے پی ٹی آئی، یہ تو عوام کی آوازیں بند ہو گئی، یہ تو جمہوریت دشمنی، یہ ساری چیزیں کہتے تھے. اب اس سے بدتر قانون آ گیا، وہ جمہوری بن گیا. تو میرا خیال ہے جمہوریت کو کمزور کرنے کی ذمہ دار یہ تین بڑی پارٹیاں ہیں پاکستان میں، اور دو اس وقت حکمران میں ہے، ایک رہنما جیل میں. لیکن ان تینوں کو جب بھی موقع ملا، انہوں نے جمہوریت کو مضبوط کرنے کے بجائے کس چیز کو مضبوط کیا؟ اس اسٹیبلشمنٹ کو مضبوط کیا جن کا خیال تھا کہ ان کے ساتھ ساری زندگی ون پیج پہ رہے گی. وہ ون پیج زیادہ لمبا چلتا نہیں ہے اس ملک میں. تو ان کا بھی اگر خیال ہے کہ اس طرح کی قانون سازی کر کے دینے کی خدمت کے عوض وہ ہمیشہ ون پیج پہ رہیں گے، تو یہ خدمتیں ماضی میں آپ نے بھی کی، پی ٹی آئی نے بھی کی، لیکن اس کے باوجود وہ خدمتیں ایک لمٹ کے بعد قبول نہیں رہتی. لیکن وہ جو پاؤں پہ کلہاڑا انہوں نے مار دیا ہے، جب یہ آئیں گے اپوزیشن میں، اور آئیں گے اس ملک میں، تو یہ تو اسی طرح سیسا چلتا ہے. یہ تو ہوگا نہیں کہ کیا یہ تا قیامت بیٹھے رہیں گے. جب ان کی باری پلٹ جائے گی، پھر کوئی ان کے گلوں میں ہاتھ ڈال کے گھسیٹ رہا ہوگا، تو انہی کے بنائے ہوئے قوانین ان کے گلے میں توک بن جائیں گے. کاش کہ یہ اس چیز کا احساس کرتے، جو کہ بدقسمتی سے نہیں نظر آتا. بہت بہت شکریہ نصیر میمون صاحب، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھے سینئر تجزیہ نگار نصیر میمون صاحب، جنہوں نے کہا کہ یہ پیکا ایکٹ جو ہے ایک آئینی مارشلہ ہے جو لوگوں پر، عوام پر، صحافیوں پر، پورے معاشرے پر لاگو کیا گیا ہے. ناظرین، یہاں پہ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک اپنے میزبان آصف تھیبو کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.